देखिए वो जो हुई है ना उस वो तो जरूर हुई है, वो तो लंदन में भी हुई है, यहाँ पे भी हुई है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन नोटिफाइड नहीं है। नोटिफाइड ना होने का मतलब यह है कि हमसे सब कुछ आवाम से छुपा हुआ है। ठीक है, कोई कुछ भी कह सकता है कि ये बात हुई है, ये, लेकिन ऑफिशियली तो ना हुकूमत ने अभी तक कुछ बताया, ना कोई कमेटी नोटिफाई की है कि जी ये फलां लोग इंक्वायर करेंगे कि जी ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह की अभी तक कोई बात नहीं की। लिहाजा जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं वो प्राइवेटली हो रही हैं। इशू है बहुत बड़ा, इसमें पूरी कौम का कंसर्न है, पूरी दुनिया इसको देख रही है कि ये हो क्या रहा पाकिस्तान में, ये जो मजाक बना हुआ है। तो अभी तक इसकी कोई इंक्वायरी, और यही आपने पॉइंट 13 में लिखा है कि डिस्पाइट डिमांड्स मेड बाय द पिटिशनर, अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नो स्टेप एट ऑल हैव बीन टेकन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज टू सेट अप एन इंडिपेंडेंट कमीशन। तो आप लोग चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए ताकि तमाम मामला आवाम के सामने आ सके ना। बात तो यही है ना कि इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, देखें इससे 2-3 तरीके होते हैं। अभी इतना बड़ा इशू हो तो या तो ये कि फौरन सड़कों पे आ जाए आदमी, यही बात है ना। अच्छा, हम ये समझते हैं कि ये इंतहाई सेंसिटिव मसला है, लिहाजा सड़कों का इस्तेमाल इसके लिए ठीक नहीं है। इसके लिए कोई इंतहाई हसास और इंतहाई संजीदा फोरम जो है वो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और इसलिए नहीं हो सकता कि इस वक्त कौम का अगर कहीं पे कुछ एतमाद है तो वो सुप्रीम कोर्ट ही है। अच्छा, इसमें एक सवाल आपसे बनता है पॉइंट 13 के हवाले से, मगर मैं पहले महीन साहबा को प्रोग्राम में शामिल करूँ। महीन साहबा, शेख साहब ने जो बातें बताई हैं उसकी रोशनी में बहुत सारे जवाब आपको देना पड़ेंगे, मगर एक बात जो बरतानवी रेडियो भी कह रहा है कि फौज और आपकी हुकूमत के दरमियान में अब बाकायदा तनाव आ चुका है। देखिए बरतानवी रेडियो क्या कहता है या वहाँ के अखबार क्या कहते तो बात पे आप लोग कह देते हैं कि मीडिया कह रहा है। नहीं, मीडिया वो क्या कहता है, मैं नहीं समझती कि कोई इतनी बड़ी बात है। जो शेख साहब ने बातें की, उन्होंने अपने तमाम जितना भी उनका तज्जिया था उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर किसी पे इल्ज़ाम लगाया गया तो जब तक साबित नहीं हो जाता हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। तो जितनी उन्होंने अपना तज्जिया पेश किया था वो तो इसमें ही ख़त्म हो जाता है। देखिए, इल्ज़ामात लगाना और उनको साबित करना ये दो अलग चीज़ें हैं। आप एक शख्स पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और एक ऐसा मुसव्वदा पेश कर रहे हैं जिस पे किसी के दस्तखत नहीं है। ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, ये किसका बेबी था, ये क्या हैक किया गया था, क्या ब्लैकबेरी जो मैसेंजर है जिसको BBM आप कहते हैं, क्या वो हैक नहीं हो सकता। फिर जो कन्वर्सेशन इन केस अगर हुई है, मान भी लें अगर हुई है, तो वो किस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में हुई है, उसका बैकग्राउंड क्या था। कहीं पे भी ये चीज साबित नहीं होती कि इसका ताल्लुक आप या इसका कंटेस्ट आप कैसे बनाते हैं। दूसरी, मुशाहिदुल्लाह साहब ने एक बात की कि उनका इस्तीफा दे देना ही साबित हो जाना है, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। पहले डिमांड किया जाता है, डिमांड किया गया पहले देखिए, पहले डिमांड किया जाता है कि कोई इस्तीफा दे। अब किसी ने अगर इस्तीफा दे दिया है, एम्बेसडर हकानी ने, तो मैं देखिए उन्होंने इस्तीफा दिया है और वो पहले ही दे चुके थे। अगर उनको कोई भागने का खतरा होता, देखिए मैं बताऊं, अगर उनको कोई भागने का खतरा था तो वो मुल्क में वापस ही नहीं आते, वो वहीं पे रह जाते। मैं एक बात बड़ा क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि बहुत रिस्पॉन्सिबल फोरम है। प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब, आर्मी चीफ और जो DG हैं ISI के, क्या ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज नहीं है? क्या प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, अगर आप कहते हैं जी इन्वेस्टिगेशन हुई ही नहीं है, ये तो ऑपोजिशन का काम है, इलेक्शन ईयर है, और ऑपोजिशन किसी भी एक ऐसे इशू को जो मैं समझती हूँ, ठीक है, अगर ये हुआ है, इन केस अगर ये हुआ है, एक तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान के खिलाफ। ये किसी पार्टी का मामला नहीं है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना नवाज, ना कोई, ये पाकिस्तान की जो मैं समझती हूँ सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी की बात है और हम इसको किसी तरह माफ नहीं कर सकते। मगर इसको आप रिलेट कैसे कर रहे हैं वो हमें देखना है। क्या ये चीजें साबित हो गई हैं? ये साबित नहीं हुई, के बाद ये साबित नहीं हुई। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि इस पे भी आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, हम कौम के सामने हर चीज रखेंगे। आप समझते हैं हुसैन हक्कानी साहब बरी हो जाएंगे? बिल्कुल, ये सब झूठ साबित हो जाएगा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। इन्वेस्टिगेशन होने दें, सब चीजें कौम के सामने आ जाएंगी। कोई चीज ऐसी नहीं है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, ना मौजूदा हुकूमत के पास, कि हम किसी चीज को छुपाएं। छुपाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इल्जाम लगा देना
بے بنیاد الزام لگا دینا بڑا ہی افسوسناک ہوتا ہے. ایک شخص جس نے آپ کو استعفیٰ دے دیا اور وہ آپ کے پاس کہہ رہا ہے کہ میں حاضر ہوں, آپ جہاں جو سوال مجھ سے کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں. اور یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جو تمام بوجھ سپریم کورٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں, پارلیمنٹ بھی ایک بڑا ہی ذمہ دار ادارہ ہے. وہ تو انہوں نے اپنے پیٹیشن میں لکھ دیا کہ کتنا ذمہ دار ادارہ ہے, اس میں پورا پوائنٹ لکھ دیا. جس ادارے کے لیے 11 سال 8 سال تگو دو کی جاتی ہے, جس ادارے کو بحال کرنے کے لیے, جس کی عزت کو بحال کرنے کے لیے تگو دو کی جاتی ہے, جب اسی ادارے پہ آپ اپنا اعتماد شو نہیں کرتے, وہی وقت ہے جب آپ کسی ڈکٹیٹر کو انوائٹ کرتے ہیں اور پھر ہمارے پولیٹیشنز میں سے ہی کچھ لوگ مشرف کے ساتھ چلے جاتے ہیں. شیخ صاحب کیا یہ آرٹیکل واپس آ جاتے ہیں؟ مجھے سوال پوچھنا ہے, یہ آرٹیکل کیا فوج کو بلانے کے مترادف ہے؟ کیونکہ اگر آپ یاد رکھیں اسی پارلیمنٹ کے سامنے شجاع پاشا صاحب میں نہیں سمجھتا, میں نے آرٹیکل نہیں پڑھا. نہ فوج آنی چاہیے, نہ فوج آنے کا وقت ہے, نہ فوج کے حالات ایسے ہیں. اس ملک کے حالات بڑے خراب ہیں, اور اگر پاکستان کی انٹیگریٹی اور پاکستانی کی سالیڈیرٹی کا مسئلہ ہے تو these people should be tried under Article 6. Whosoever it is, they are sitting in the power. کیونکہ یہ کیا کر رہا تھا وہاں لندن بیٹھا 2 تاریخ کو جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف برٹش کے ساتھ, از ہی آرمی ہیڈ؟ یہ کیا کر رہا تھا ڈیفنس سیکٹری برٹش کے ساتھ حسین حقانی؟ از ہی سو امپورٹنٹ؟ اور اگر اس کا لندن میں اس جوائنٹ چیف آف سٹاف کے ساتھ یا چیف آف آرمی سٹاف برٹش کے ساتھ میٹنگ تھی, وائی ناٹ واجد شمس الحق؟ وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. وائی ہی کم اسٹریٹ وے اور کہتا ہے ہاں میں پارک لین انٹر کانٹیننٹل میں ٹھہرا ہوا تھا لندن میں, یہ تو کنفرم کر دیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا ہاں میں نے ان 2 لوگوں سے ملاقات کی ہے. ایکچولی دی تھنگ از کہ پاکستان کے جس قسم کے حالات ہیں یہاں, جو ہمارا ڈیفنس اسٹریٹجی ہے اس سے لوگ کافی خوف زدہ ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں کسی غیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھ نہ لگ جائے. اور وہ آل دی وے اس مسئلے کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, اور ہم نے پاکستان نے آلدو ان کو بڑا شور کرایا کہ بھی ہمارا جو ہے وہ 75% جو ہے وہ میزائل ٹیکنالوجی ہے, ہماری صرف 25% جو ہے وہ ایئر اٹیکس ہے. اور ہم کبھی بھی کسی کو ایک جگہ اکٹھا نہیں کر سکتے, نہ رکھ سکتے ہیں, نہ اس کو جوڑ سکتے ہیں. اٹ ٹیکس سم ٹائم. بٹ ایون دین جو مڈل ایسٹ کا سارا کرائسس بڑھتا ہوا جا رہا ہے, if it crossed to Yemen, he has already crossed to Yemen, Jordan, اور یہ داخل ہو جاتا ہے دوسرے ہمارے حساس ملکوں کی طرف. پھر دوبارہ آپ دیکھیں حزب التحریر اسکوائر, اور پھر دوبارہ جو ہے بحرین, اور پھر دوبارہ کویت, اور then border is with us. Ultimately اس ملک کی ڈسٹیبلٹی, میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ اس میں بھی مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ فوج اور حکومت کے تعلقات بہت کشیدہ ہو چکے ہیں, نو ڈاؤٹ ان اٹ. تو یہ ریڈیو جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, برٹش ریڈیو. دیکھو نا کسی کی بات, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کشیدہ تعلقات کا مطلب یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ پاکستان کے آئینی معاملات کو آئے اور رول دے اور مسئلہ نہ کرے. ان کی نااہلیت کی سزا ان کو الیکشن کے ذریعے ملنی چاہیے. ان کی جو ان کی خامیاں کمزوریاں ہیں ان کی سزا عوامی طریقوں سے ملنی چاہیے. ملک کے حالات اس قدر ابتر ہیں کہ یہ ملک کسی دلدل میں پھنس جائے گا. لیکن شیخ صاحب ویڈیوز پہ ابھی جو آپ نے بات کی ہے وہ تو نااہلی سے بڑھ کر بات ہو گئی. That is there. Even then میں سمجھتا ہوں فوج کے پاس بھی کوئی حل نہیں ہے. اگر فوج آئے یا کچھ غلط بات ہو پھر بھی الیکشن کرانے پڑیں گے. سو وہ اپنے منہ پہ کیوں ایسی خام خواہ ایک الزام لے, کیوں اپنے اوپر ایک مسئلہ کرے اپنے اوپر. اور میں شیور ہوں کہ یہ ہائیسٹ لیول پر دیکھیں, آرمی میں بھی ایک بہت بڑا پریشر ہے. جس طرح پولیٹیکل پارٹیوں کا پریشر ہوتا ہے اس طرح آرمی کے اندر بھی یہ کوئی وہ آرمی نہیں ہے کہ کوئی رائل آرمی ہوتی ہے جو پہلے جب ہم چھوٹے تھے, ہم کالجوں میں پڑھتے تھے, ہمارے وقت میں جس قسم کی آرمی تیار ہوتی تھی وہ بڑے عجیب لڑکے ہوتے تھے, رائل فیملیوں کے لڑکے ہوتے تھے. اب آپ دیکھیں کاکول میں کوئی پنڈی بھٹیاں کا لڑکا ہے, کوئی گوجرے کا لڑکا ہے. دس از دی آرمی آف اسلامک آرمی آف پاکستان, جس میں کہ پیٹریوٹ وہ ینگسٹر عام کلاس کے, کوئی ٹیچر کا بیٹا ہے جنرل, کوئی اسسٹنٹ کا بیٹا ہے, کوئی پروفیسر کا بیٹا ہے. وہ جو رائل ایلیٹ کلاس ہوتی تھی وہ رائل آرمی نہیں ہے. یہ ایک عام سادہ دل سادہ لوگوں کی اس وقت جو صورتحال ہے ان کے گھروں میں بھی یہ ساری باتیں ڈسکس ہوتی ہیں. جو ٹی وی, اس ملک کا ایک یہ بھی نیا پرابلم ہے کہ لوگوں کے پاس ٹی وی دیکھنے کے علاوہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہی نہیں ہے.
چلے وقفے کے بعد میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گی جو آپ نے 2 مئی والے بات کی ہے کہ پہلے سے کس کس کو پتا تھا, اگر 2 مئی کے واقعے کا پتا تھا, کیا کسی کو یہ شک ہے کہ 2 مئی کا واقعہ جس کے بارے میں فوج نے بالکل بار بار یہ بات کہی کہ ان کو اس کے بارے میں بالکل بتایا نہیں گیا تھا, آن بورڈ نہیں رکھا گیا تھا, کیا یہ شبہ کہیں پر ہوا کہ سول گورنمنٹ اس بات سے آگاہ تھی؟ وقفہ لیں گے, مگر جاتے جاتے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی چلوں کہ سابق پاکستانی سفیر حسین حقانی سفارت سے ہٹائے جانے کے بعد ٹویٹر پر بیٹھ کر اپنا غم غلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے پروفائل میں لکھا ہے کہ وہ امریکہ میں بطور سفیر بھی اور بھی ایک ایسے پاکستان کے لیے بطور سفیر بھی کرتے رہے اور اب بھی یہ جدوجہد جاری رکھیں گے, ایک ایسے پاکستان کے لیے جہاں رواداری, جمہوریت اور سویلین اقتدار قائم رہے. ٹویٹر پر اپنے مختلف اشعار کا بھی وہ اظہار کرتے رہے. یو کین واچ اٹ, ابھی ہماری اسکرین پہ چل رہا ہوگا. وقفہ لیں گے مگر اس کے بعد وی ول ریز دیٹ آل امپورٹنٹ کویسچن کہ 2 مئی کے واقعے کا کس کس کو پتا تھا. کیپ واچنگ یور اسپیڈ. ویلکم بیک. آج امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے بھی حسین حقانی کی رخصتی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ISI کی طرف سے حقانی کو عہدہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. میمو گیٹ تنازع نے عام پاکستانیوں کے نزدیک حسین حقانی کو غدار بنا دیا ہے. پاکستان کے لیے حسین حقانی کی رخصتی بری خبر ہے, یہ وہ اخبار ہمیں بتا رہا ہے. اخبار کے مطابق کرشماتی سفیر کی اچانک رخصتی نے واشنگٹن کے لیے اسلام آباد کو محدود کرنے کا موقع فراہم کیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ کسی سفیر کی رخصتی عالمی میڈیا میں 6 سرخیاں پائے. حسین حقانی نے سفیر کے طور پر 3 سال سے زیادہ عرصے تک خدمات انجام دی. وہ روایتی سفیروں سے مختلف ثابت ہوئے. دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ مخالف مقامات میں سے ایک کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے کھل کر اپنے آپ کو امریکہ نواز ثابت کیا. یہ تو واشنگٹن وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے مشاہد اللہ صاحب, مگر جو شیخ صاحب نے بات کیا اس کے بارے میں آپ کو کوئی خبر ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سول گورنمنٹ کو 2 مئی کے واقعے کا پہلے سے پتا ہو یا کسی کو اس بات کا شبہ ہو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ باتیں چھپ بھی چکی ہیں پہلے کہ یہ یہاں پہ ہمارے لوگوں کو پتا تھا اس کا 2 مئی کا. اچھا یہ تصدیق دیکھیں, یہ جو ابھی میرین بھی کہہ رہی تھی نا کہ ہم نے یہ کیا ہوتا یہ ہے کہ کیس ثابت ہونا جو ہے نا وہ ایک دوسری بات ہوتی ہے, ایک پرائما فیسا ہوتا ہے. یہ وکیل بھی ہیں جسے کہتے ہیں بادی النظر میں. آپ کے پاس کوئی کیس آتا ہے نا تو آپ فوراً یہ دیکھتے ہیں کہ بادی النظر میں اس میں کچھ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں ہو تو وہ اس کو وہ جس طرح سے یہ سپریم کورٹ کے پاس جب پیٹیشن جاتی ہے تو یہ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں جو بادی النظر میں انہیں نظر آتی ہے کہ اس میں جان ہے. پولیٹیکل کیسز کتنے رہے جی, بادی النظر میں کچھ بھی نہیں تھا. اچھا میری گزارش سن لیں. ہاں تو اب بادی النظر ایسے ہی بن جاتے ہیں. لیکن یہ تو سیاسی کیس نہیں ہے نا. نہیں میں آپ کو بتاؤں یہ کیسے کہہ رہے ہیں نا کہ بادی النظر میں ہو جاتا ہے. میری بات تو سنیں. دیکھیں یہ کیس پہلی بات تو یہ کسی اپوزیشن نے نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے, یہ تو منصور اعجاز صاحب نے شروع کیا, حسین حقانی اور ان کا تھا, دونوں نے پھر آ کے میڈیا پہ یہ ساری باتیں بتائی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایز سچ اس طرح کا کیس نہیں, لیکن کیس اتنا خوفناک ہے, اتنا تشویشناک ہے. اور یہ جو آپ نے 2 مئی کی بات کی ہے کہ 2 مئی کا دیکھیں نا اگلے دن اخبار میں خبر وہ مضمون چھپ جانے کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ پریزیڈنٹ نے پاکستان میں کسی سے خطاب نہیں کیا, آج تک کبھی انہوں نے کوئی مضمون ویسے بھی نہیں لکھا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب دیکھیں نا بادی النظر کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ تشویش تو پھر پیدا ہوگی نا. ٹھیک ہے, شکوک و شبہات تو آئیں گے نا. وزیر اعظم نے بھی ایک دم سوچے سمجھے بغیر فتح عظیم قرار دے دیا, وہ فتح عظیم تو نہیں تھی نا. تو ان چیزوں میں شکوک و شبہات ہیں. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ انہیں پہلے سے پتا تھا تو اس کو آپ کو وزن تو دینا پڑے گا نا. ٹھیک ہے, ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو بات کی بات ہے, لیکن آپ اس کو اس طرح سے جانے نہیں دیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اتنی جب سیریس ایشو ہو اس میں کیا بات نہیں. اس میں آپ نے یہ جو 5-6 وہ پوائنٹ ہے میمو کے, اس میں آپ نے کہا جی ہم گراؤنڈ ایکسس دیں گے, آپ نے کہا نیوکلیئرز کی بات کی, آپ نے اس میں تو ہر چیز ہی کہہ دی گئی ہے, اس میں جناب ISI کا ہیسٹنگ ختم فلانا فلانا. مطلب یہ لکھ کے اگر یہ بات کسی نے کی ہے